लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आज बहुत ही एक खुशगवार मूवमेंट है कि हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत है पाकिस्तान से। हम आज इनसे बहुत से अहम राज जानेंगे, हम इनसे बहुत सी अहम बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो शख्सियत कौन सी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं परवेज रोशन आपका अपना कि लिबर्टी कॉर्नर को और DGA BKK 2020 को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भूल गए या आप इस पे नए आए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी आपने क्लिक किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट से भी मुझे जरूर नवाजें। आज के लिबर्टी कॉर्नर में हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो जनाब यूसुफ एम खोखर साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये वकील हैं, उसके लिए वकालत करते हैं। इनका जो पेशा है, जो प्रोफेशन के उनका है वो ये है। और दूसरा, ये जो बहुत से लोग जानते हैं और वो खुद भी बताएंगे अपने इंट्रो में कि ये शैलूख मिशन हॉस्पिटल जो है जलालपुर जटा गुजरात में सियालकोट डायसिस का, उसका उनके ये जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हैं, CEO हैं और ये बहुत सी और भी तंजीमों के बड़े ही जिम्मेदार ओहदेदार हैं, मालिक हैं। अपनी जो इनमें जिंदगी खुदा ने इनको सलाहियतें दी हैं उसके मतलब हम इनसे बहुत सी चीजें जानेंगे। तो आइए हम उनका आपके सामने उनको लाते हैं। वो हमारे स्टूडियो में आज पहली बार DGA BKK 2020 के स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम उनको वेलकम करते हैं जनाब यूसुफ एम खोखर साहब। मैं भाई परवेज रोशन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ और यह आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके पास आऊँ। मेरा नाम यूसुफ खोखर, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं शैलूख मिशन हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, चर्च ऑफ पाकिस्तान, सियालकोट डायसिस। शैलूख मिशन हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, आप कब्जा माफिया से इसको छुड़ाने में कैसे कामयाब हुए? बड़ी अमेजिंग, बड़ी हैरत अंगेज बात है यूसुफ साहब। ये सब लोग जानना चाहेंगे खोखर साहब कि आप इतने बड़े जो कब्जा माफिया कैसे छुड़ाने में कामयाब हुए और तारीख में एक ही ये ऐसा वाकया हुआ है। जी खोखर साहब। ये सब बड़ी दुख भरी दास्तान है। इस मैं थोड़ा सा जरा हॉस्पिटल का तारफ करवा दूं। ये 1889 में चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कायम किया था। ये पाको हिंद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। बदबख्ती ये कि जब ये सियालकोट डायसिस के अंडर आया और इसके बाद 2010 में एक हशमत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को, जो सो कॉल्ड कॉलेज था जी, उसके नाम से वो हमारे सियालकोट डायसिस की जो मैनेजमेंट है और हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, किस तरह उन्होंने उनको झांसा दिया, क्या किया, ये खुदा जानता है। हम कहते हैं अगर कोई आवाज नहीं उठाता, हम कहते हैं कोई मैनेज हो गया। ये मैं नहीं कह सकता कोई मैनेज हो गया, कोई डर गया या क्या उन्होंने सब्ज बाग दिखाए। एंड ये को 2010 में शैलूख मिशन हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए और उन्होंने वहां पे अपना हशमत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो था वो चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने करोड़ों रुपया पाकिस्तानी जो हमारे सरमाया है कौम का, बच्चों और बच्चियों को लूटना शुरू कर, करोड़ों के हिसाब से 3 दफा वो कॉलेज जो था PMDC ने बंद किया। फिर वो किसी न किसी शक्ल में फिर उसका कोशिश करते थे, फिर लूटते थे। 2012 में ये गुजरात में या जी, जलालपुर जटा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जी जी जी, थैंक यू जी। अब तो गुजरात डिवीजन जी जी बन चुका है। तो ये प्रेज भाई बहुत सी, जब मैं ये आपने सवाल किया है तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कोई खुदा की मर्जी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान को 75 ईयर हो गए बने हुए, 75 साल में जी। ये पहला इंस्टीट्यूट है कि जो वापस मिशन के पास आया है, सियालकोट डायसिस के पास। गुड। ये दिया किसने था? हाँ, मैं वही बात बताने लगा हूँ कि 2000 ये उस वक्त के बिशप थे सैमुल परवेज साहब जी।
2012 में किसी भी वजह से, ठीक है, वो बिशप थे, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अब इस बात को आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब किसी को कोई जगह छोड़नी पड़ती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, उनको 2012 में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और सियालकोट डायसिस का कोई बाकायदा बिशप ना रहा। ठीक है, और जो मेडिकल डायरेक्टर और एमएस था या बाकी इंतजामिया थी शालोक मिशन हॉस्पिटल की, वो मैं नहीं समझता कि वो क्या किया। वो खौफजदा हो गए या डर गए, जितने वो पावरफुल लोग थे, या दूसरे लफ्जों में मैंने जैसे पहले कहा कि मैनेज हम और कोई लफ्ज नहीं कहते, चलो ये कह लेते हैं, तो मैनेज हो गए। तो उसके बाद वो लिखते थे तहरीर कि कानूनी लीगली ये अब हमारा है, यानी शालोक मिशन हॉस्पिटल। वो कहते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी कीजिए, ये टोटल 9.5 एकड़ राजी है और जिस पे हॉस्पिटल है वो 41 कनाल यानी को 5.5 एकड़। तो कौन लोग थे वो, उनके नाम बताएंगे? जी जी बिल्कुल जी, क्यों नहीं, मैंने तो बड़ी लंबी जंग जी जी उनके साथ हुई है। उसका जो चेयरमैन वो प्रोफेसर आरिफ चौधरी और उसके 2 बेटे शराद आरिफ, सरफराज आरिफ और एक उसका अजीज प्रोफेसर शौकत। इन्होंने इस जगह को, इस हॉस्पिटल को एक जाली अटैचमेंट, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करके, यानी ऐसे नहीं को अंदर आ गए, यानी मैं बिल्कुल ये बात कहूं जी वो जी जाली करके जाल साज थे या असल तो थे नहीं, मगर वो अंदर आए तो कुछ ना कुछ उस वक्त की जो इंतजामिया थी उनकी मर्जी से अंदर आ गए थे। यानी हॉस्पिटल के अंदर वैसे तो नहीं आ गए, वो जो कुछ किया उन्होंने वो आके किया। और उसकी 2-3 मेजर वजूहात हैं। पहली वजह ये कि 2012 में जो उस वक्त का बिशप था उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, यानी पहले भी उसने सारी प्रॉपर्टी सेल की हुई थी, ये भी चला गया, अब कोई चीज तो रह नहीं गई थी। सियालकोट डायसिस के पास तो कुछ रह नहीं गया था। ठीक है, तो वो और भी क्या थे उनके मसले, उसको पाकिस्तान जब छोड़ना पड़ गया तब वो तो और शेर हो गए। जो हॉस्पिटल की इंतजामिया थी वो भी उनके साथ मिल गई। और सबसे बड़ी अफसोसनाक अफसोस की बात कि जो मकामी कलीसिया थी जी, वो भी सारी की सारी उनके साथ। ठीक है, ये मैं बात को मुख्तसर करूं जरा, तो ये 2015 में बाकायदा तौर पे इलेक्शन हुए। ये हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि सारी डायसिस के जो सेनेट के रुकन होते हैं और बिशप साहबान होते हैं और जो मौजूदा डायसिस होती है उसकी एग्जैक्टिव होती है जी, यानी मैं थोड़ी सी मैंने कहा मैं वजाहत से रफ्ता हूँ, जरूरी है बहुत ताकि लोग समझ सके। हाँ समझ सके, जो सुनने वाले हैं उनको पता चल सके। तो बिशप एल्विन जॉन सैमुअल साहब अप्रैल 2015 में बाकायदा तौर पे इलेक्टेड बिशप है। ठीक है, तो जो मौजूदा प्रेजेंट बिशप साहब जो है सियालकोट डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। तो इसके बाद बड़ी अजीब कहानी है, ये थोड़ी सी बात लंबी होगी, मैंने कहा जरूरी थी। जरूरी है। तो जब वो बाकायदा तौर पे उन्होंने बिशप मुंतखब हो गए तो पहला जो उनका बतौर बिशप विजिट था वो जलालपुर जट्टा रशीद विक्सन मेमोरियल चर्च में हुआ। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी कोई खुदा का इंतजाम था। ठीक है, उस वक्त मैं अपने चर्च का सेक्रेटरी था। ठीक है, अब भी हूँ, आज भी। ठीक है, रशीद विक्सन मेमोरियल चर्च का। तो जब बिशप साहब आए तो उसके बाद जो भी हमारी रवायत हैं खाने की टेबल पे, तो मैंने बिशप साहब को रिक्वेस्ट की कि बिशप साहब आप बरून, वो ब्रिटिश हैं, उनकी मतलब नेशनैलिटी, वो उधर भी पादरी थे बिशप आने से पहले इंग्लैंड में। तो मैंने उनको कहा बिशप साहब ये देखें, ये हमारी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जिन पे गैर मसीह कब्जा कर गए हैं, तो अब आप आए हैं तो ये आप इसके लिए कुछ करें। मुझे कहते मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद खाना खाने को मैंने फिर एक सवाल कर दिया, कहते मैंने आपका ये सवाल भी नोट कर लिया। थोड़ी देर बाद और मैंने एक सवाल, कहते भी आप तो बहुत सवाल करते हैं। मैंने कहा जब मैं नहीं करूंगी। ठीक है, यानी ये फर्स्ट जो मेरी उनके साथ थी, तो बतौर बिशप जो उनका पहला विजिट था। ठीक है,
اس کے بعد وہ چلے گئے. تو انہوں نے جون 2016 میں مجھے کال کی، آفس میں بلایا. مجھے کہتے آپ بڑے سوال کرتے تھے تو کیوں نہ میں آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگا دوں. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ ڈائسس کی جتنی پراپرٹی ہے وہ واپس ہو اور جو ہو سکتی ہے. تو میں نے بڑا سوچا ہے کہ آپ اس میں نے کہا ابھی صاحب میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں. 3 دن میں اسلام آباد ہوتا ہوں، پیر منگل بدھ اور جمعرات جمعہ لاہور، اور سیٹرڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. وہ میں کہتے نہیں آپ ایک دن سیٹرڈے کا دن دیں مگر میں آپ کو تعینات کروں گا. بطور روحانی پیشوا میں ان کو سمجھتی ہوں، ان کی بات کا میں نے انکار نہیں کیا. جی. انہوں نے 9 جون 2016 مجھے بطور ایڈمنسٹریٹر شوق مشن ہاسپٹل تعینات کر دیا. اور اس کے بعد کی جو داستان ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ مجھے خود یقین نہیں میں زندہ کیسے. اس قدر پھر وہ مشکلات جو تھی وہ شروع ہو گئی. میں 9 جون کو تو میرے آٹو ہے مگر میں نہ آ کے بیٹھا ہاسپٹل میں. کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر انہوں نے فون کیا کہ جب آپ کا تعینات کر دیا تو آپ جائیں، جا کر اپنا ایک کمرے میں دفتر بنائیں. تو اس وقت جس دن میں پہ حوصلہ کر کے خدا نے مجھے جو توفیق دی، میں ہاسپٹل آیا تو میں نے دیکھا اس وقت حشمت میڈیکل کالج کا قبضہ موجود تھا مگر ہائی کورٹ آف لاہور نے ان کو بند کیا تھا. مگر قبضہ ان کا تھا مگر کالج بند کیا تھا. بچوں کو انہوں نے مختلف کالجز میں بھیج دیا تھا اور ان کو بین کیا تھا مگر یہ کالج ختم نہیں کیا تھا، صرف بین کیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں آیا میں نے دفتر بنایا تو اس وقت جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھئی یوسف نامی بندہ یوسف کھوکھرا آ گیا ہے، اس دن سے پہلے دن سے میں نے جو نہ ہاسپٹل میں اس وقت بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ گیس، کسی قسم کا بالکل انہوں نے ایسے ڈیڈ کیا ہوا تھا کہ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی بالکل ایسے ہو جائے کہ یہ بالکل جنگل ہے. میرے ساتھ آپ جیسے مخلص دوستوں کی دعائیں تھیں. میں نے کوشش کر کے وہاں پہ بجلی کا انتظام بھی کیا، پانی کا انتظام کیا، ٹربین تھا ایک بہت بڑا اس کا بھی انتظام کیا. یعنی میں نے اس کو رننگ حالت میں لیا. جی میں نے وہاں پہ 31 ابتدائی طور پہ ملازم اور 3 ڈاکٹر جو تھے وہ رکھے. ایک تو پہلے سے تھا جو حشمت میڈیکل کالج کی خوف کی وجہ سے یا مینج ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کے ساتھ تھا. میں نہیں کہتا کہ اس نے کوئی کیا کیا، تو جب میں نے دیکھا جو نہیں مگر حالات یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھا. وہ تھا اور 2 ڈاکٹر میں نے اور آئے گئے اور 1.5 سال تک ان کو سیلری دی جی اور ہاسپٹل کو کوشش کی کہ یہ رانو. مگر اس قدر انہوں نے میں نے ان کو نوٹس دیا. اس سے ہٹ کے تھوڑی سی جو 35 سال پہلے آج سے ہاسپٹل کے باہر جو ہے نا 37 شاپ ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا بھی قبضہ ہے مگر وہ جو اس وقت کی مینجمنٹ تھی، انتظامیہ تھی ہاسپٹل کی پلس ڈائسس کی، ان لوگوں نے کہا جی ہم نے یہ خریدی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس وقت تو ان کو نوٹس بھیجے سب کو. اس کے ساتھ اور زمین جو ہے جو تقریباً 37 کنال 37 کنال ان کو بھی نوٹس بھیجے، کالج کو بھی نوٹس بھیجے. کالج کو جو ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے اندر آئے. ٹھیک ہے. تو بس یہ بات شروع ہوئی. پھر اس کے بعد پھر ہاسپٹل کیا چلنا تھا
انہوں نے کوئی میرے خلاف تھانے میں FIR درج کروانے کے لیے اپلیکیشنیں دینی شروع کر دی. پھر انہوں نے کورٹ کیس شروع ہو گئے. کبھی وہ 15 پہ کال کر رہے ہیں, کبھی میں. نام تو میرا پروفیشنل رہا. پھر ٹھیک ہے, مجھے اس قدر انہوں نے الجا دیا کہ وہ پاورفل آدمی تھے. میں ان بندوں کے بھی نام بتاؤں گا. ٹھیک ہے, جو کالج میں حصے دار تھے اور جنہوں نے کالج بنایا تھا, وہ اتنے بڑے بڑے پاکستانی نام ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے, اور آپ مجھے دیکھ کے بھی جہاں پہ حیران رہ جائیں گے کہ جب خدا کسی کو زندہ رکھتا ہے تو پھر انسان نہیں مار سکتا. موت اس وقت ہی آنی ہے. دیجیے BKK 2020 کے جو ہمارے آڈینس ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, ان کو یہ بھی بتائیں, جب آپ کو کڈنیپ کیا گیا, اغوا کیا گیا, اور وہ بھی اسی پاداش میں شہلوخ مشن ہاسپٹل کے ہی سلسلے میں, اور آپ کو اپنی بیوی سے بھی, اپنے جیون ساتھی سے بھی ہاتھ دھونے پڑے, وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ سر یہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی. میری بیگم ایک بہت پڑھی لکھی ایجوکیشنل خاتون تھی. اس کا بڑا حوصلہ تھا مجھے, مگر جب انہوں نے مجھے, جو میرا ہی آفس تھا, مجھے اغوا کیا. پہلے اغوا کرنے بعد میرے ہی آفس میں مجھے بند کر دیا. جب بند کر دیا تو جب میرے گھر اس بات کا پتہ چلا, تو خاتون کتنی بھی دلیر ہو, بہادر ہو, خاتون ہی ہے, تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انہوں نے مجھے لاک سے نکال دیا. مگر جب میں اتنا دیری ہو گئی تھی, جب میں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا ہوں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس ہاسپٹل کی ایک یہ کہ اس لوگوں نے, اصل میں یہ قاتل ہیں میری بیگم کے. یہ حشمت کالج کی انتظامیہ اور مالک جو ہیں یہ قاتل ہیں. مرنا تو ہر انسان نے ہے, لیکن کسی وجہ سے کوئی زندگی کسی کی جاتی ہے تو وہ اس کے رسپانسیبل ہیں. آف کورس انہوں نے مجھے لاک کیا. یہ مجھے کئی دفعہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, کئی دفعہ, بار بار انہوں نے یہ کوشش کی ہے. مجھے ڈرایا, دھمکایا, مجھ پہ فائرنگ کی. مجھے ایسے سمجھے کہ 25-30 بندے آ گئے, کوئی میری ٹانگ کھینچ رہا, کوئی گردن سے پکڑ رہا ہے. جب اتنے بندے ہوں, وہ بندے کو مار کم پڑتی ہے, گھسیٹتے زیادہ ہے. آف کورس اگر 2-4 بندے مارے پھر تو سیدھا سیدھا مارتے ہیں. تو اتنے بندے ہوں, وہ یہ میرے ساتھ کرتے تھے. لیکن میں نے, کیونکہ یہ ایک مشنری ادارہ تھا, یہ ہماری مسیحوں کی پراپرٹی تھی, بہت اچھا, اور یہ ہماری مسیحت کی نشانی ہے. جو میرا دل میں جو بات خدا نے ڈالی اور میں قائم رہا, تو آپ اندازہ لگائیں, جب اس وجہ سے میری بیگم دنیا سے چلی گئی, میرے بچے چھوٹے, آپ اندازہ لگائیں میری کیا حالت ہوگی. ویری ہاربل. اور اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے کوشش کیا کہ جو 37 شاپ ہے نا, ان میں سے 2 شاپس لے کے, جو ہاسپٹل کی ایک وارڈ تھی اس کے اندر ایک بیکری بنانا چاہتے تھے کھول کے. یعنی اب اس کی بیگم کی ڈیتھ ہوگی, اب یہ تو کچھ دن اس قابل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ہمیں پوچھے. انہوں نے اس کو دیوار کو توڑ دیا. ایک وہ برٹش دور کی ہم کہتے ہیں اس کو 18 انچ کی 9 انچ توڑ دی, ایک پردہ تھا. پھر میں 15 پہ کال کی, پولیس آئی, میں نے ان کو دکھایا, وہ کام رکا. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا خوف سمجھ کے اس مشکل وقت میں, وہ شاید مجھے مار ہی دیتے جی, لیکن وہ دوستوں نے مجھے نہ حوصلہ دی, تسلی دی, اور ان کو یہ بات کہی کہ یہ کیا کہتا ہے آپ کو, ان کی یہ پراپرٹی ہے, اگر آپ کی ہے, کوئی کورٹ کچہری میں کیس ہے, تو آپ اس کیس کے ذریعے عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. آپ اس کو کیوں مارتے ہیں؟ اس کی بیگم کو آپ نے مار دیا, آپ اس کو بھی مارنا چاہتے ہیں. یعنی 35 کورٹ کیس
लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और 45 एप्लीकेशन मौजूदा पुलिस स्टेशन में हैं मुझ पे FIR दर्ज करवाने के लिए। किसी न किसी तरीके से मुझे वो चाहते थे कि फिर मुझे उन्होंने हवालात में लॉकअप में भी बंद करवाया। मुझे यकीन नहीं आता, यानी ये तो अभी बात ये हो रही है ना, इब्तदाई दुख की बात शुरू हो गई। अभी जो इनकी फ्रॉड, नौसरबाजियां और चालाकियां आप सुने, और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये मानने वाली नहीं है कि किस तरह के नौसरबाज और किस किस तरह की इनकी चालाकियां शर, और किस किस लेवल के बंदे इनके साथ। बहुत खौफनाक है ये तो सूरत हाल का गुस्सा। मैं कहता हूँ जब आपको मैं आगे बताऊं, यकीन नहीं करेंगे कि मैं हूं आपके सामने बैठा। तो फिर मैंने इनका मुकाबला किया। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम ऐसा है, कोई एक स्टे लेना, किसी अदालत ये देखती नहीं है कि जो स्टे की एप्लीकेशन दे रहा है ये कौन है, क्यों दे रहा है। पहले उसकी कोई इब्तदाई हियरिंग हो, दूसरी पार्टी को नहीं। एक एप्लीकेशन उन्होंने दी जी, ये यूसुफ खोखर खुद कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी खुद लिख रहे हैं नंबर 1, 2, 3 पे मुद्दा है, और स्टे ले रहा, और अदालत उनको स्टे दे रही है। अंदाजा लगा। और इससे पहले बात जरा आगे पीछे को मैं लेके आऊं कि हमारे सियालकोट डायसिस के अटॉर्नी हैं डॉक्टर पीटर डेविड जी। शलूख मिशन हॉस्पिटल जो है वो स्कॉटलैंड मिशन की मलकियत है, क्या आप ये बताएंगे खोकर साहब हमें? आप कैसा खूबसूरत सवाल किया है सर आपने जी। ये जनाब चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की मलकियत है, ठीक है। और इसमें खूबसूरत बात आपको बताऊं कि डॉक्टर पीटर डेविड जो अटॉर्नी है अब भी टुडे जी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का, 2010 में वो केस कर रहा अशमत मेडिकल कॉलेज के खिलाफ, ठीक है। और अशमत मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया और सियालकोट डायसिस की इंतजामिया अदालत में आके कह रही कि हमारी कोई आपस में अटैचमेंट नहीं है। दोनों पार्टियां कह रही नहीं है, मगर उस केस में उसका पैरा नंबर 22 में अदालत कहती है जब कॉलेज तो चल गया था ना, करोड़ों रुपया लूट लिया था, यानी कॉलेज का वजूद तो बन गया, ठीक है। अदालत उसमें सिविल जज लिखता है कि अशमत मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी शेप जो है लीगल है विद ड्यू अटैचमेंट। यानी हॉस्पिटल के साथ कॉलेजेस की अटैचमेंट होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बैंकॉक में भी जो मेडिकल कॉलेज होंगे किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होंगे, इसी तरह हर दुनिया में मेडिकल कॉलेज जो है उनकी अटैचमेंट होती है हॉस्पिटल के साथ। लेकिन ये हैरान कुन बात यह है कि जब ये मलकियत चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की है, अटॉर्नी साहब ने केस किया है, अटॉर्नी साहब फरवरी 2015 में केस हार गए हैं। 2015 में केस हार जाते हैं। केस हारने के बाद वो क्यों केस हारते हैं कि सियालकोट डायसिस और अस्पताल की इंतजामिया अशमत मेडिकल कॉलेज के साथ मिली हुई है। दोनों पार्टी बयान दे रहे हैं कि हमारी कुछ ऐसी बात नहीं, भी ऐसी बात नहीं है तो फिर कॉलेज क्यों है, करोड़ों रुपया बच्चों से खा लिया है, ठीक है। अब यहां पे मुझे एतराज है कि अटॉर्नी साहब जब केस हारे हैं, कब्जा तो नहीं का था फरवरी 2015 में, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में केस करते, लाहौर हाई कोर्ट में भी वो हार जाते हैं, ठीक है। फिर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने थ्रू अटॉर्नी क्यों नहीं कब्जा लिया? ये इतना गहरा सवाल है कि सुनने वाले लोगों को भी पता चलेगा। ये बहुत जरूरी है ताकि अवाम जान सके जो मसीही है। यानी वो मेरे बाप दादे की विरासत तो नहीं थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत सारी सोशल मीडिया पे मूवीज चली हैं जी, बहुत सारी मूवीज चली हैं
یا اتفاق ہو گیا ہے، خدا کی خاص کرم نوازی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جی. جب ہائی کورٹ سے بھی اٹارنی صاحب کیس ہار گئے تو کیوں نہیں قبضہ لیا بھائی حشمت میڈیکل کالج سے؟ جب یہ بشپ صاحب ایلون جان سیمول صاحب آئے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے تعینات کیا، جی جی. اور میری جنگ شروع ہو گئی. پھر جو میں نے بات سول کورٹ کی کہ یعنی پہلے اٹارنی صاحب نے کیا ہوتا وہ چھوڑ گئے، اس کا مطلب ہے چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے اور اٹارنی صاحب نے جو جگہ ان کو دے دی. ٹھیک ہے. جو مجھے سمجھ آتی، یہ سننے والوں کو بھی سمجھ آئے گی اس بات کی. سر بڑا سادی سی بات ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اٹارنی صاحب کیس ہار گئے ہیں، قبضہ ان کا ہے، فنش. بشپ ایلون جان سیمول صاحب بشپ آف سیالکوٹ ڈائسس چرچ آف پاکستان، جب انہوں نے مجھے تعینات کیا تو پہلے کیس کی میں بات آپ کو کرتا ہوں کہ جو انہوں نے سٹے لیا حشمت میڈیکل کالج میں اور ہماری عدالتوں پہ قربان ہے، ان کو سٹے دے دیا. ٹھیک ہے. بات شروع ہوگی، وہ سٹے دیا. پھر کیا انہوں نے کیا؟ ہماری جو مقامی کلیسیا، غریب لوگ ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ان پہ. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں مسیحی غربت ایک ہے، یہ غربت اس سے بھی نیچے، اس لائن سے جو غربت کی لائن ہے اس سے بھی نیچے. غربت میں سمجھتا ہوں کوئی اس سے کوئی اور ہی لفظ ہو جو مجھے نہیں پتا، اس سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں. وہ چند پیسے دیتے تھے مجھے اور بشپ ایلون جان سیمول کو گالیاں نکالنے کے لیے ہمارے کلیسیا کے لوگوں کو، اور وہ لیتے تھے اور نکالتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ دیکھیں کہ پھر یہ کیسے یہ کام ممکن ہوا. جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا سر جی، پھر میں نے پاک بشپ آف سیالکوٹ میں نومبر 2015 میں ایک لیٹر پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو جی سرکولیٹ کیا کہ حشمت میڈیکل ڈینٹل کالج کے سماعت ہماری کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ جو بھی ڈاکومنٹ دیتے ہیں فیک ہے، ہمارے ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. سیالکوٹ ڈائسس کے کوئی بھی چیز آفس میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو پھر جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر انہوں نے بائی بھی میرے خلاف، یعنی وہ ہماری پراپرٹی ہے، چرچ آف اسکاٹ لینڈ اس کا مالک ہے، بشپ آف سیالکوٹ مجھے ایڈمنسٹریٹر تعینات، اور میرے ہی خلاف کہ میں نجائز قابض ہوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو اور ہماری عدالتوں کے شاباش وہ ڈائریکشن پاس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیسی بات ہے؟ یعنی بھائی کی ڈائریکشن میرے خلاف پاس ہو کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے، لانچ کی جائے. میرا خدا بہت مہربان ہے. جو مقامی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او تھا اور سب لوگوں کو پتا تھا جو جلال پور جٹاں کے غیر مسیحی لوگ ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے سب نے کہا بھی نہیں، یہ ہاسپٹل تو صاحب کا ہاسپٹل، برٹش ڈاکٹر تھے، یہ کرسچنوں کی پراپرٹی، وہ دیکھو خدا کا خوف کرو، اس کے خلاف یہ ایف آئی آر. جو اصل میں مالک ہیں تو وہ وہاں پہ کیا کیس دیتے تھے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں یوسف کھوکھر ایڈمنسٹریٹر کا. یہ دیکھیں ڈاکٹر پیٹر ہم سے کیس آ رہا ہے، 2010 میں اس نے کیس کیا، فروری 2015 میں کیس آ رہا ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس آ رہا ہے. یہ کون ہے؟ ہم نے تو ان سے جیت لیا ہوا. یعنی یہ دیکھیں کیسی وہ پھر دلائل پیش کرتے تھے. اور مجھے افسوس ہے کہ اٹارنی صاحب نے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ واقعائیں بھی ہیں ڈسکا والی زمین پہ، اور جو کوئی کیتھیڈرل اسکول کے اندر کوئی دیوار کہتے جی بن رہی ہے، جو میرے ناقص تھوڑی سی بات کا ٹریک ہٹ کے میں ذرا بتا دوں کہ کہاں میں یہی پوچھوں گا آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں
کہ سیالکوٹ ڈائسس کے جو بشپ ایلون سیمل صاحب ہیں ان کے اوپر الزام لگتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی وہ زمین بیچ رہے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ اور لوگ پورے شور ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا ان کی بےزتی ہوئی، بہت کچھ ہوا، ان کو گالیاں ملی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی؟ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جب یہ حشمت میڈیکل کالج کا قبضہ تھا، جب میں لوور کورٹ سے لے کے یا بھی سیشن کورٹ تک میں آیا ہوں، یہ پھر میں نے نیب، ایف آئی اے، آرمی چیف، سپریم کورٹ، کوئی ایجنسی میں نے نہیں چھوڑی جی، میں نے پھر اپلیکیشن شروع کر دی۔ پھر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے اور پنجاب کے سی ایم عثمان بزدار صاحب، جی، تو سی ایم صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی ڈائریکشن پہ ایک پنجاب میں اینٹی لینڈ گریبنگ سیل مقرر کیا۔ جی، جب سارے کورٹ سے، یعنی لوور کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، سپریم کورٹ تک، کمشنر تک کیس میں نے جیت لیے ہوئے تھے، جی، قبضہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ ایپلیکیشن، میری پہلی ایپلیکیشن تھی اینٹی لینڈ گریبنگ سیل گجرات کو، ٹھیک ہے، جب وہ میری ایپلیکیشن گئی اس وقت، کیونکہ حکومت بھی نئی تھی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی نئے تھے، اس ایپلیکیشن پہ ایکشن ہوا۔ گڈ، اس وقت کے ڈی سی، اس وقت کے اے ڈی سی آر اور اس وقت کی ساری ڈسٹرکٹ انتظامیہ، پولیس پلس ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی جی آر، اے سی صاحب، ریونیو ڈپارٹمنٹ، سارا پراپر اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے 6 ماہ، ٹھیک ہے، اینٹی لینڈ گریبنگ سیل کی ایپلیکیشن پہ۔ یہاں پہ حشمت میڈیکل کالج کوئی جواب نہ، اور اس سے بھی بڑھ کے بات، جب کالج جو تھا 4/4/2018 کو، 4 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ اور پاکستان نے ختم کر دیا، اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے حکم سے حشمت میڈیکل کالج کی انتظامیہ اور مالکان پہ ایف آئی آر درج ہو گئی، اور سپریم کورٹ کے حکم سے پی ایم ڈی سی نے کالج کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور سپریم کورٹ کا حکم ہے، ابھی بھی نیٹ پہ سب لکھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھولیں، ویب سائٹ پہ، پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں یا سپریم کورٹ کی سائٹ پہ جائیں، کھولیں اس کو، سائٹ کو، تو آپ کو فیصلہ مل جائے گا 4/4/2018 کا۔ اس کا پیرا نمبر 13E میں سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ حشمت میڈیکل کالج کی انتظامیہ اور مالکان نہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہ پرنٹ میڈیا پہ حشمت میڈیکل کالج نہیں لکھ سکتے۔ گڈ، اگر لکھیں گے تو کنٹمپٹ رپورٹ، لکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سارے کام تھے، میں بات کو ذرا مخ سے کہہ رہا ہوں، جی، جی، یہ سارے کام جو تھے، اس کام میں بشپ ایلون جان سیمول صاحب، بشپ آف سیالکوٹ کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی، ٹھیک ہے، کروڑوں، کہ ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹر کو نکال دو، اس کو ریموو کر دو، اس کو بھی مینج کرو، اور ہمارے خلاف کیس واپس لے لو۔ یعنی جب یہ اینڈ پہ چلے گی نا بات، کچھ ایسی باتیں میں چھوڑ گیا ہوں جو خطرناک ہیں، ٹھیک ہے، جو میرا دل نہیں کرتا کہ وہ حالات جو تھے میں وہ بیان کروں، جب اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ میں بات کو یاد کروں۔ 29/2/2020 کو قبضہ میں نے لیا، ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، اے سی صاحب، ڈی ایس پی صدر سرکل، موجودہ ایس ایچ او وہ موجود تھا، اس کے ساتھ غارت موجود تھی۔ تو کیا کس طرح اس سے ایک دن پہلے جب ان کو یہ کیس جو تھا ہار گئے، سپریم کورٹ سے بھی ہار گئے، یہ ساروں میں جاتا رہا ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے بھی، پی ایم ڈی سی میں، سب میں، تو کس طرح سے یہ مجھے ایکسیڈنٹ میں مارنے کی، مجھے یہ پروفیسر عارف پی ایم ڈی سی نے جب ڈی نوٹیفائی کرنا تھا، اس سے پہلے سیکرٹری ہیلتھ کے آفس میں جب ہم گئے تو یہ کہتا آپ مجھے جانتے نہیں، میں چاہوں تو ادھر ہی آپ کو مروا دوں، ٹھیک ہے،
تو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے صرف دعا کی۔ کھوکھر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اوپر جو آپ نے قبضہ مافیا سے وہ چھڑایا شہلود مشن ہاسپٹل، ابھی تو بڑی سال 2 سال کی بات ہے، تو جو پیسہ خرچ ہوا ہے یہ کس نے کیا؟ کیا سیالکوٹ ڈائسس نے کیا ہے یا آپ نے اپنی پاکٹ سے کیا ہے، اپنے اخراجات سے کیا ہے، یا اپنا پیسہ لگایا؟ کیسے کیا میں نے جان؟ سر یہ اتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے میں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ جب بشپ صاحب نے مجھے تعینات کیا نا جی تو کہتے ہیں کہ یوسف میں نا دعا آپ کے لیے کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کروں گا؟ دعا آپ کے لیے کروں گا، اور کوئی چیز نہیں میرے پاس سر، میں دعا کر سکتا ہوں۔ تو پھر جب میں پھنس گیا، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جنگ نہیں رہ گئی تھی شلوک مشن ہاسپٹل کی، ٹھیک ہے، جس قدر وہ لوگ ہمارے پاکستان میں فیڈرل سیکرٹری، صوبائی سیکرٹری اور اعلی آفیسر، بہت بڑے بڑے سیاستدان اس میں پارٹنر تھے۔ اب وہ جنگ نہیں تھی کہ جو شلوک مشن ہاسپٹل کی یا چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا نہیں، وہ اب کہتے تھے کہ یوسف کو مار دینا ہے، اس سے چھیننا ہے۔ وہ تو میرے پہ پرسنل اپلیکیشنیں دیتے تھے، جتنا بھی پیسہ، یعنی 1.5 سال جو میں نے، جب جو چھوٹے چھوٹے وہ کیس کر رہے تھے مجھے ڈرانے کے لیے، تھانے میں اپلیکیشن، یہ بائی بھی یہ چل رہی تھی، یعنی بڑے کیسوں کی نہیں، اس ٹائم سے لے کے 1.5 سال کی سیلری، پانی، بجلی اور کیس پہ لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک، اینٹی لینڈ گریبنگ سے قبضہ لینے تک، اب تک یعنی 29 فروری 2020 کو قبضہ لیا، 20، 21، 22، 3 سال جتنا پیسہ خرچ ہوا یہ خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنی پاکٹ سے خرچ کیا، میں نے کسی اپنے دوست سے ریکویسٹ کی، میں نے جس سے بھی لیا خرچ میں نے کیا۔ اس میں نہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا ایک پینی، نہ اٹارنی کا کوئی کردار، نہ سیالکوٹ ڈائسس کے بشپ صاحب کا پیسے کے معاملے میں کوئی کردار۔ تو کتنا پیسہ آپ کے خیال میں لگا اس میں؟ سر جو میرے پاس دوست سے بات تھے جو یہ سمجھ کے جنگ لڑ رہے تھے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا نچیز سا بندہ کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ دوست آتے تھے کہ یوسف کیا کرے؟ میں کہتا تھا جی اتنے پیسے فلاں وکیل مانگ رہے ہیں، فیس دے دیں، دے دیتے تھے۔ آپ کو پتہ کہ جب کس طرح یہ کام چاہتے ہیں، اب میں ساری باتیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو بہت مشکل یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ ساری بتا سکتا ہوں۔ نہیں نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ آج تک کوئی کم از کم 7.5 کروڑ روپیہ 9 جون 2016 سے لے کے آج کے دن تک اس پہ خرچ ہو چکا ہے۔ اب میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں جو پیسے خرچ کر سکتا، نقر میرا امان تھا خدا کے اوپر، اور یہ مجھے لوگ ڈونیٹ کرتے رہے، دیتے رہے، انہوں نے کہا بس آپ نیک کام کر رہے ہیں، کھڑے رہے۔ کچھ میں نے ایک اتنی دکھ بڑی داستان ہے، میرا ایک مکان تھا وہ میں نے فروخت کر کے اس پہ لگایا۔ میرے پاس میری بیگم کی جو گریجوٹی تھی وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی، کیونکہ پھر جنگ یہ نہیں رہ گئی تھی، وہ تو مجھے مار رہے تھے، میں تو پھر اپنا دفاع کر رہا تھا، مجھے جو بھی بیچنا پڑتا، میں نے اپنی کوئی 1-2 پلاٹ تھے جو میں نے ساری عمر کی، میری بیگم نے کوئی جس طرح خواتین کرتی ہیں، وہ پرنسپل ریٹائرڈ ہوئی، وہ انہوں نے کوئی کمیٹیاں ڈال کے کچھ وہ بھی بیچ کے سر چیز اس پہ لگا دی۔ لیکن یہ تو ایک اس طرح کی داستان ہے، میں وہ اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا، مگر جس طرح سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بشپ آف سیالکوٹ نے اگر پیسے کمانے ہوتے تو وہ پیسے لیتے کروڑوں روپیہ حشمت میڈیکل کالج والوں سے مجھے فارغ کر دیتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو جس طرح انہوں نے مجھے تعینات کیا تھا مجھے فارغ کر دیتے تو وہ پیسہ کما سکتے تھے۔ اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بشپ ایلون جان سیمول صاحب بالکل ہانیسٹ اور دیانتدار آدمی ہیں،
یہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور بشپ صاحب سامنے آ کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ڈائسس کے وہ لوگ ہیں جو بشپ ایلون جان سیمول سے پہلے انہوں نے شہنشاہت ڈائسس پہ کی. ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگ نے، کسی کے دادے نے، کسی کے والد نے، ان کا ڈائسس میں نام تھا. مگر بشپ صاحب شریف آدمی ہیں، وہ آئے اور جتنے کرپٹ عناصر تھے جنہوں نے زمینیں بیچی ہوئی تھی انہوں نے ڈائسس میں ان کو وہ عہدے نہیں دیے. ٹھیک ہے. اب جو بشپ صاحب کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی وہ دیوار کی بات جو ابھی چلی ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں سیالکوٹ تو نہیں رہتا، میں تو جلال پور جٹا میں رہتا ہوں. میں نے بھی اس سوشل میڈیا پہ دیکھا تو مجھے جو جانکاری حاصل ہوئی کہ کیتھیڈرل اسکول جو ہے سیالکوٹ میں، اس کے اندر وہ چاہ رہے تھے کوئی اکوموڈیشن بن جائے، کوئی ہے نہیں، رہائش نہیں ہے کسی ٹیچر کے لیے یا کسی ملازم کے لیے. جو میرے علم میں ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر بشپ صاحب نے پیسے لینے ہوتے تو وہ کروڑوں روپیہ ادھر سے لے سکتے تھے. اس کے ہٹ سے ایک 5 کنال زمین اور کمپاؤنڈ میں جو ہاسپٹل کے تھی، وہ وہاں پہ ایک تحصیلدار ہیں اور ایک وکیل ہے، ان کو ہمارے ہی ہاسپٹل کے انتظامی کسی آدمی نے ان کو فروخت کی ہوئی تھی. وہ بھی خدا کے فضل و کرم سے میں نے واپس لی. بشپ صاحب نے میرا ساتھ دیا. اس 5 کنال کے بھی بشپ صاحب پیسے کما سکتے تھے. اس کے بعد یہ باقی رقبہ 35 سال پہلے کا اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، وہ نیب پہ میں نے کیس کیا بشپ صاحب کے معاملے سے. وہ کیس بھی ہم نے ون کر لیا. اب وہ زمین کا بھی لوور کورٹ میں دخل کے لیے ہم نے اپلائی کیا. یہ بشپ صاحب کی خدمات ہیں اور میں نے وہ سارا کیا ہے. یہ بڑی عام سی بات ہے. تو میں کیسے یہ بات مان جاؤں؟ اب ڈسکے والی بات جو میرے علم میں آئی ہے، میں نے آج تک ڈسکا دیکھا ہی نہیں. 2001 سے کیس تھا. کہاں پہ تھا چرچ آف اسکاٹ لینڈ؟ کہاں تھے پیٹ آرمی؟ جب وہ کیس جیت گئے ہیں تب اٹارنی صاحب آئے ہیں، کوئی اپیل کی ہے، وہ شاید وہ آرڈر ریموو ہو گیا، منسوخ ہو گئے ہیں، کیا ہوا مجھے اتنا نہیں معلومات. اور یہ جو مووی بشپ صاحب کے خلاف وہ لوگ بنا رہے ہیں جن کو اپنی اب وہ خود نمائی چاہتے ہیں. اب بشپ صاحب نے کوئی عہدے نہیں ان لوگوں کو دیے ہوئے. اور میری تو بات کا جو رخ ہٹ گیا. میرا تو حشمت میڈیکل ڈینٹل کالج سے تھا کہ یہ کس طرح آج بھی وہ میری جان کے دشمن ہیں. جب یہ پچھلی گورنمنٹ آئی ہے پھر وہ ایک نہ ایک درخواست میں نے یہ ساری ڈیٹیل ماڈریٹر چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو لکھ کے بھیجی ہے، ای میل کی ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں نے سیکٹری چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو اور ایک سینڈی صاحب ہیں جو ایشیا میں پراپرٹی ساری چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی ہیں، ان کو بھی بھیجی ہے. یہ مالک چرچ آف اسکاٹ لینڈ ہے. اب میری پاکستان میں یہ مجھے نہیں پتا میری کتنے دن زندگی، یعنی میرے بچے اور میں محفوظ نہیں ہیں، اور میں خدا پہ مان رکھتا ہوں. اب یہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی یا جتنی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ مجھے ملے، مجھے پوچھیں. جو میری تو نہیں ملکیت. میں نے غلطی یہ کی ہے کہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی اہل برطانیہ کی جگہ، برٹش کی جگہ میں نے بچائی ہے، اور بشپ صاحب اس میں میرے معاون رہے ہیں. تو میں نے کیا غلط کام کیا کہ وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو مار دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ایک اتنے بڑے صحافی ہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اب یہ کہاں ہیں لوگ؟ یہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ والے کہاں ہیں؟ یہ بڑا ویلڈ سوال آپ کا، بڑا ان سے. اب میرے بچوں کا زندگی کا مالک تو خدا ہے، لیکن یہ لوگ کیوں نہیں آج تک 3 سال ہو گئے مجھے کیوں نہیں پوچھا کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں؟ جی کھوکھر صاحب، یہ تو بہت ایک طویل انٹرویو ہو سکتا ہے، آپ سے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا. تو ہم آپ سے 1-2 اور سوال کریں گے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں
کہ کیا یہ جو شالوک مشن ہاسپٹل ہے یہ آپریشنل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کتنی آپ کو جو رقم ہے، اماؤنٹ ہے، وہ کتنی درکار، اور کس طرح یہ مطلب ہے پاسبل ہے کہ یہ آپریشنل ہو جائے شالوک مشن ہاسپٹل؟ جی، یہ 3 سال سے قبضہ میرے پاس ہے، سیالکوٹ ڈائسس کے پاس ہے جی، اور یہ ہاسپٹل ایسی جگہ پہ ہے، اگر برٹش گورنمنٹ نے جو بنایا تھا پاک و ہند کا بڑا، آج بھی اس پہ اگر کوئی چرچ آف اسکاٹ لینڈ یا دوسری آرگنائزیشنیں جو ہیں اس کو دیکھیں جی، تو یہ چلو بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم ہم اس کو کروڑوں روپوں میں شروع کر سکتے ہیں، اربوں میں نہ کریں، جتنی اب لیٹسٹ جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے جی، اس پہ نہ جائیں، تو کروڑوں روپے سے ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو میرا مقصد یہ، یعنی جو میں نے اپنی جان کی بازی کھیلی ہے، میں نے اپنا جیون ساتھی اس ہاسپٹل کے قربان کیا ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مسیحا ایسے آئے جس طرح اس دور میں لوگ یہاں پہ صحت یاب ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب بھی اس میری اپیل ہے پوری دنیا سے، میری 2 اپیل سے، آپ نے یہ سوال تو ایک ہی ہے کہ ایک تو اس کے چلانے کے لیے میری پوری دنیا سے اپیل ہے، میں ادھر بینکاک میں بیٹھا ہوں، تھائی لینڈ میں، میری یہاں پہ بھی اپیل ہے کہ جو صاحب حیثیت تنظیمیں ہیں وہ اس کو بھی دیکھیں کہ جو 135 سال کی عمر جس ہاسپٹل کی ہوگی ہے، صحت کی سہولیات لوگوں کو فراہم کرے، اور میرے بچوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچے کہ جو میں نے ایک غیر ملکی جگہ پاکستان میں رہ کے ایک غیر ملکی جگہ بچائی ہے، برٹش کی جگہ بچائی ہے، وہ ان پہ فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے پوچھیں میں کیسے زندگی گزار ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا ادارہ جو ہے یو این اے ہے، یو این اے پوچھے کہ یہ بھی کس مصیبت میں ہے تو، اس کے بعد ہیومن رائٹس انٹرنیشنل پوچھے کہ کیونکہ اب تو وہ مجھے لائف تھریٹ ہے، میرے بچوں کو ہے، میں کیا کروں؟ میرا دماغ بالکل ناقص، ہاں یہ ہاسپٹل چل سکتا ہے جی، اربوں سے نہیں تو کروڑوں روپے سے، تاکہ لوگ جو پہلے صحت یاب ہوتے تھے اب بھی وہاں پہ صحت یاب ہوں، لوگوں کو یہاں پہ فیسلٹی ملے، اور میری یہ قربانی جو ہے میں سمجھوں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ جتنے صاحب حیثیت آرگنائزیشن ہیں، لوگ ہیں، اس میں ضرور شامل ہوں اور اس ہاسپٹل کو رن کرنے میں میری مدد کریں، ڈائسس کی مدد کریں، چرچ کی مدد کریں، تاکہ یہ ہاسپٹل چل سکے۔ اور میری پھر یہ ریکویسٹ ہے چرچ آف اسکاٹ لینڈ سے، اہل برطانیہ سے اور اقوام متحدہ سے کہ میرے اور میرے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ میں نے غیر ملکی جگہ بچائی ہے، کوئی وہ میری ذاتی ملکیت نہیں۔ تھینک یو ویری مچ یوسف کھوکھر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت ہمیں قیمتی وقت دیا، آپ پاکستان سے ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور لبرٹی کارنر میں پرویز روشن اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اس چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں DGA-BKK 2020 پر، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس مجھے ضرور نوازیں۔ اتنی بڑی شخصیت میں نے آپ کے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ تمام اداروں کا جن کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں، جن کے نام، ان اداروں کا کام ہے کہ وہ اس میں دلچسپی ظاہر کریں، اور انسانیت کو، ہاسپٹل کو بچانے کے لیے، لوگوں کی جو پاکستان کے اندر گرتی صحت کی ایک ایشو ہے بہت بڑا، ان کو بچانے کے لیے یوسف احمد کھوکھر صاحب کی مدد کی جائے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔